कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। यूं तो उसे देर हो जाएगी और अगर वक्त निकल गया तो फिर कोई ताकत उसे वापस नहीं भेज सकती। फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो फिर रोने लगे। तब मैं डरता हुआ उनके करीब चला गया। उन्होंने सरगोशी में कहा था, आओगे ना, इसको साथ लेकर आना। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था वकार, मगर यूं लगा था जैसे वो तुम्हारे बारे में कह रहे हो। वो कह रहे थे कि वो सब कुछ कर सकता है, वो शक्ति इसी में है। और फिर मेरी आंख खुल गई। इतना कहकर वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा था। मैंने उनसे वादा तो कर लिया है कि मैं तुम्हें लेकर जरूर उनके पास आऊंगा। नामालूम क्यों मुझे ये सब सुनकर मेरे अंदर एक खुशी की सी कैफियत फैलने लगी, यूं जैसे किसी बहुत बड़े आदमी ने मेरी तारीफ की हो या मेरी सलाहियतों का सरेआम एतराफ किया हो। फिर अचानक मैं चौंक उठा था। यार शरफुद्दीन, वो जगह कौन सी थी? ऐसी तो कोई जगह ना अमरोहा में है और ना आसपास कहीं और देखी है। मैं खुद भी इस उलझन में हूँ। ऐसी कोई जगह मेरे इल्म में भी नहीं है। यूनिवर्सिटी में नक्शे से तलाश करूं, शायद नजर आ जाए। शुक्र, मगर ये तो बड़ा वक्त तलब काम होगा। और देखो, उन्होंने खुद कहा है कि वक्त निकल गया तो बहुत मुश्किल होगी, सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। हम कंधों पर सामान लाद कर पूरा इंडिया घूमने तो नहीं निकल सकते ना। जयपुर का वो इलाका नहीं लग रहा था, और क्या कहा जा सकता है। या फिर इंतजार करो, शायद वो ख्वाब में दोबारा आकर जगह भी बता दे। वो झुंझुला सा गया था। फिर हम बहुत देर तक बातें करते रहे। मैंने उसे तमाम बातें बता दी जो अम्मा से मालूम हुई थी। प्रकाश के बारे में जानकर वो भी हैरान रह गया था। यार, याद आया, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये बात, आखिर ये ऊंट किस करवट सोएगा? यूं तो हमारी तमाम जिंदगी इन चक्रों में गुजर जाएगी। आखिर इन रूहों को क्या हक है कि यूं हमें परेशान करती फिरे? खुद तो मर गई हैं, हमारी जिंदगी क्यों हराम करना चाहती हैं? वो रफ्ता रफ्ता अपनी पुरानी जून में आता जा रहा था। हाँ शरफुद्दीन, मैं खुद भी इन पेदर पे वाकयात से बेजार हो गया हूँ। मैंने सच्चाई से काम लेकर कहा था। चलो, सिर्फ शकुंतला की बात होती तो खैर थी। इसे एडवेंचर भी कहा जा सकता था, मगर ये तो सारी फैमिली ही पीछे पड़ गई है। वो बड़बड़ाया था। मुझे इसके अंदाज पर हंसी आ गई थी। अब तो इन चक्रों में तुम भी इन्वॉल्व हो गए हो। जोगिंदर नाथ तक तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा अब तो। मैं हंस दिया था। हाँ, वैसे इसमें मेरे तजस्सुस का बड़ा दखल है। मैंने कभी रूहें नहीं देखी थी, ना जिन्न और भूत पर यकीन रखता था, मगर अब तो यूं लग रहा है कि वाकयात का रुख यही बता रहा है कि तू बहुत जल्द, मैं तो खुद भी भूतों में शुमार किया जाने लगूंगा। हम दोनों ही हंस पड़े थे। इसी वक्त अंदर से एक बच्चा बैठक में दाखिल हुआ था। आपको जहानी आपा बुला रही हैं। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और मैं उठकर बैठक के दरवाजे के करीब आ गया। वहां जहानी आपा खड़ी थी। चलना नहीं है क्या? अम्मा जान खा जाएंगी। कह रही थी देर ना करना। हाँ, आप लोग तैयार हो जाए। हम तैयार हैं। जहानी आपा की आवाज सुनकर शरफुद्दीन खड़ा हो गया था। अरे, आप लोग खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे? नहीं यार, अम्मा ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी थी। वो अकेली परेशान हो रही होंगी। काफी देर भी तो हो गई है। शरफुद्दीन तैयार था, मगर मेरी जिद देखकर वो चुप हो गया। इसी वक्त शगुफ्ता ने ट्रे आकर आगे बढ़ा दी थी, जिसे शरफुद्दीन ने थाम लिया था। मुझे शगुफ्ता की झलक सी नजर आई, मगर इस झलक की चकाचौंध आंखों में बढ़ गई। उसकी झुकी हुई पलकों के नीचे चमकती हुई आंखों में शर्मो हया कूट कूट कर बढ़ी हुई थी। होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी, जिसने मुझे यकीन दिला दिया था कि उससे मेरे बारे में बात कर चुकी है मेरी जहानी आपा। शरफुद्दीन चाय की ट्रे लिए पलट गया था। तभी मैंने आंखों ही आंखों में जहानी आपा से पूछा कि क्या हुआ, और उन्होंने आंखों ही के इशारे से जवाब दिया कि सब ठीक है। बेपनाह खुशी से मैं बेचैन हो गया कि जल्दी से जहानी आपा से पूछूं कि क्या कहा, मगर चाय तो मुझे पीना ही थी। मैंने जल्दी जल्दी चाय पी। गरम गरम चाय पीने से मेरा मुंह भी जल गया और आंखों में पानी भर आया था। क्या ट्रेन छूट रही है? शरफुद्दीन ने मेरी बेबचैनी को महसूस कर लिया था। नहीं यार, अम्मा इतने रोज मुझसे जुदा रहकर काफी कमजोर हो गई हैं। उनकी तरफ से परेशानी है। अब तुम घर आ जाना और बताना कि आइंदा का क्या प्रोग्राम है। मैं शायद 2-3 रोज यहाँ रुकूंगा। अम्मा को घर लेकर देना है।
ٹھیک ہے، میں کل تو نہیں، ہاں پرسوں ضرور آ جاؤں گا، ہمیں علی گڑھ جانا ہے۔ اور ہاں سنو، پرسوں شام کو حسینہ کا نکاح ہے، تم سب ضرور آنا۔ میں نے شرف الدین کی دعوت قبول کر لی۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ وہاں سے چل پڑے۔ تانگا لیا اور بیٹھتے ہی جہانی آپا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو نقاب سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ نقاب میں، آپا کیا ہوا؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ راستے میں بات کرو گے کیا؟ گھر پہنچ کر بتاؤں گی، انہوں نے دبے دبے لہجے میں کہا تھا، اور میں کسمسا کر کوچ وان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ تانگے کے پیچھے حصے میں جہانی آپا، شنو آپا اور پوپھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کوچ وان کے برابر میں بیٹھا تھا اور صاف محسوس کر رہا تھا کہ کوچ وان کی تمام تر توجہ ہماری طرف ہے۔ میں نے بھی یہاں بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ گھر تک کا راستہ بے پناہ بے چینی اور اضطراب میں کٹا تھا۔ شگفتہ کی جھکی جھکی پلکیں مسلسل آنکھوں کے سامنے لرز رہی تھیں۔ عجیب میٹھا میٹھا سرور سا محسوس ہو رہا تھا۔ 10-12 منٹ کا یہ فاصلہ صدیوں پر محیط ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے صرف گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کے قدم گن رہا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے گھوڑے پر غصہ آنے لگا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ کوچوان کو ہاتھ سے چابک چھین کر 2-4 گھوڑے کو لگا دوں۔ اس وقت مجھے صرف اس گھوڑے سے نہیں بلکہ دنیا کے تمام گھوڑوں سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے کچھ بھی ہو جائے آئندہ اس منحوس سواری پر نہیں بیٹھوں گا۔ ہاں بڑے صاحب، آپ کس طرف جائیے گا؟ کوچوان کی آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس گھوڑے کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہو کیا؟ میں نے اس کی بات سنے بغیر کہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا بڑے صاحب؟ اس نے حیران ہو کر پہلے مجھے پھر اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا تھا۔ چلا تو جاتا نہیں اسے، اور تم نے اسے تانگے میں جوتا ہوا ہے۔ جی بڑا پھرتیلا ہے، یہ تو دیکھیں منٹوں میں پہنچا دیا آپ کو۔ یہی اتریں گے یا کسی طرف مڑنا ہے؟ اس نے کہا تو میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا تھا۔ وہ چچا والی گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا۔ اوہو ہاں، یہ اسی طرف تو لے چلو۔ میں کھجل سا ہو گیا تھا۔ میں واقعی ہوش میں نہیں تھا اور خامخواہ غصے میں کھول رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر اترتے ہوئے میں نے گھوڑے کو ایسے دیکھا جیسے جاننا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ میرے خیالات تو جان نہیں گیا تھا۔ بڑی پہچان لگتی ہے آپ کو جناب گھوڑوں کی، اعلیٰ نسل کا شیر ہے، یہ بھاگنے میں بالکل چیتا ہے، چیتا۔ اس نے کرایہ جیب میں رکھتے ہوئے کہا تھا، اور میں مسکرا کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جہانی آپا، شنو آپا اور پوپھی پہلے ہی اتر کر اندر جا چکی تھی۔ اماں ہماری منتظر تھی۔ جہانی آپا برقع اتار کر کمرے میں ٹانگنے لگی تو میں ان کے پیچھے ہی چل پڑا تھا۔ جہانی آپا، میں نے گھگیاتے ہوئے انہیں پکارا تھا۔ توبہ ہے وقار الحسن، تم تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ بھائی ابھی تو ہم تھک گئے ہیں، کچھ کیولا کر لیں پھر بتائیں گے۔ انہوں نے چرانے کے لیے جمائے لی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ یہ میرے لیے دوہری خوشی تھی، ایک یہ کہ شگفتہ نے جواب ضرور اس بات میں دیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ میری بہن زندگی میں پہلی بار مجھ سے شرارت کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی اور ہونٹوں پر دبی دبی مسکان سی تھی۔ میرا دل تشکر کے جذبات سے بڑھ گیا تھا، اور خیال آیا کہ میں نے مراد آباد میں بسنے کا فیصلہ بہت دیر سے کیا ہے۔ جہانی آپا، اب بتائیے نا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم اتنے بڑے کب سے ہوگے کہ ان چکروں میں بھی پڑنے لگے؟ بھائی ہم نے لڑکی دیکھ لی، اب اماں کو بتا دیں گے، انہیں پسند آئے تو شگن بھجوا کر ان کا اندیا لے لیا جائے گا۔ شگن کا تھال واپس آ گیا تو سمجھو چھٹی، انہوں نے دونوں ہاتھ جاڑتے ہوئے کہا تھا۔ جہانی آپا، میں یہ سب کچھ نہیں پوچھ رہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شگفتہ کا رد عمل کیا تھا، میں نے انہیں سمجھانے کے انداز میں کہا تھا۔ اوہ اچھا، انہوں نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ہم تو بہت بے وقوف ہیں، اتنی سی بات ہی پلے نہیں پڑی۔ وہ خامخواہ معاملے کو تول دے رہی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اماں نہ آ جائے۔ وہ آ جاتی تو جہانی آپا کو تو بہانہ مل جانا تھا۔ بتائیے نا، خدا کے لیے بتا بھی دیں۔ میں نے بے چینی سے دونوں ہتھیلیاں ملی تھیں۔ اف، انہوں نے گہرا سانس لیا تھا۔ بھائی جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے بھیا اب شادی کرنے کے موڈ میں ہیں تو پہلے تو وہ چونک اٹھی تھی، پھر کچھ گھبرا گئی، پھر سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھنے لگی، اور پھر انہوں نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے یوں دونوں ہاتھ کو ہلا کر نیچے کیا تھا جیسے بات ختم کر دی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ سوچنے کے انداز میں چھت کو تکنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بے وقوف بنا رہی ہیں، مجھے شرارت کر رہی ہیں، تب میں جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے نام بتائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔
میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا تھا، اس آس پر کہ وہ آواز دے لیں گی۔ مجھے بھی ضرور بتانا، انہوں نے آواز لگائی تھی۔ میرا دل دک سے رہ گیا تھا، میں سب کچھ بھول چکی ہوں، یادداشت تو یہاں آ کر پٹ ہو گئی ہے۔ اچھا جہانی آپا، یاد رکھیے گا یہ بات، میں نے منہ پھیلا کر کہا تو وہ ہنستی ہوئی میرے قریب آ گئی تھی۔ چندا وہ راضی ہے، لگتا ہے امروہہ میں اسی وجہ سے رکے تھے۔ انہوں نے میری تھوڑی کو اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ سچ آپا؟ میں یہ تو سننا چاہتا تھا، کہیں سے شوگر آیا تو نہیں اس کا؟ نہیں، لیکن وقار میرا خیال ہے ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے، اس شادی میں ضرور کسی نہ کسی کی آنکھوں میں خوب جائے گی وہ۔ انہوں نے شادی پر بلاوا دیا ہے، کل تک ان کی اماں بھی آ جائیں گی، ہمیں اس شادی میں ضرور جانا چاہیے اور میں اماں سے بات کروں گی۔ انہیں اس شادی میں جلدی سے ان کی اماں کے کان میں بات ڈالنا ہوگی، ورنہ تو بھیا ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ جہانی آپا اتنا کہہ کر باہر چل گئی تھی اور میں پلنگ کی پٹی پر ٹک گیا تھا۔ میں وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی، شگفتہ کا سجیلا روپ ایسا ہی تھا کہ اسے کوئی بھی پسند کر سکتا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہمارے ہاں لڑکی کا اندھیا لینے کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، یوں جیسے وہ انسان نہ ہو، گھر کی کارنرز پہ رکھی ہوئی کوئی بے جان سی چیز ہو۔ اپنی شادی کے سلسلے میں اماں سے بات کرنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، یہاں میرا ہم عمر کوئی لڑکا نہیں تھا کہ اس کی زبانی بات آگے بڑھاتا۔ جہانی آپا یا شنو آپا اور چھوٹی پھوپھی رہ گئی تھی، مگر مجھے کچھ زیادہ اعتماد نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اماں نے انکار کر دیا، کسی دوسرے لڑکے کی بات کی، تو وہ ان سے نہ تو بحث کر پائیں گی اور نہ انہیں میری مرضی بتا کر قائل ہی کرنے کی ہمت کر پائیں گی۔ لے دے کر ایک تایا رہ گئے تھے، جو ذرا مذاق کرنے کی وجہ سے مجھ سے کچھ بے تکلف تھے، لیکن ان سے بات کرنے کے لیے مجھے بڑی ہمت پیدا کرنی پڑتی۔ آخر سوچتے سوچتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تایا سے بات کر ہی لی جائے۔ ادھر میں جہانی آپا کو بھی کہہ چکا تھا کہ وہ اماں سے بات کر لیں، تاکہ پرسوں نکاح کی دعوت پر وہ شگفتہ کو دیکھ بھی لیں اور فوراً ہی یہ بات کانوں میں ڈال دے۔ شام گہری ہونے لگی تو میں تایا کے پاس آ بیٹھا تھا۔ جہانی آپا نے سر میں چھڑکاؤ کر کے پلنگ بچھا دیے تھے، پلنگوں پر سفید چادریں بچھا دی تھی۔ تایا وہیں بیٹھے ہو کے چلم تازہ کر رہے تھے۔ لائیے تایا میں دہکا دوں۔ میں ان کے قریب جا بیٹھا تھا۔ رہنے دو میاں، عورتوں والے کام مت کیا کرو، تمہاری تائی انگارے کرید گئی ہے، انہی انگاروں میں اپنی جوانی اور تمباکو کی ٹکیا تلاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا اور میں ہنس پڑا تھا۔ تایا، اگر تائی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ کچھ چنگاریاں اور اڑ جائیں گی، اور کیا ہونا ہے میاں؟ انہوں نے چلم ہوکے پر جماتے ہوئے کہا تھا اور ہوکے کو تھام کر پلنگ پر جا بیٹھے تھے۔ بھائی، جب سے گنگوا مڑا ہے ہوکے کی بڑی پریشانی ہو گئی ہے ہمیں، وہ تھا تو کم از کم بار بار تمہاری تائی کا منہ تو نہیں دیکھنا پڑتا تھا، انہوں نے کہا اور کونے کو ہونٹوں میں دبا لیا تھا۔ تیز گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری اور پھر دب گئی تھی۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ میری نگاہیں چلنے پر جمی ہوئی تھی۔ کیوں میاں، انگاروں میں کیا کڑیدنے لگے ہو؟ وہ تایا، جب آپ کی تائی سے شادی ہوئی تھی تو کیا آپ انہیں دیکھ چکے تھے؟ ارے میاں، کہاں بلا دیکھ چکے ہوتے تو یہ حالت ہوتی؟ میں بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ سچ بتائیے تایا، اس زمانے میں بھی کیا لڑکے اور لڑکی سے پوچھے بغیر شادی ہو جاتی تھی، یا دونوں کی پسند کا بھی خیال کیا جاتا تھا؟ ممکن ہے لڑکی سے پوچھا گیا ہو؟ انہوں نے تو ہاں کہنا ہی تھی، بہرحال ہم میں سے کسی نے نہیں پوچھا تھا، ورنہ ویسے میاں تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ چونک سے گئے تھے تو وہ جہاں دیدہ آدمی ممکن ہے سمجھ گئی ہوں۔ میں گڑبڑا گیا تھا۔ وہ ویسے ہی تایا، میں مذاق میں بالکل بوکھلا گیا تھا۔ جس قدر ہمت باندھی تھی سب ٹوٹ گئی تھی۔ مذاق میں بھائی، تمہارا ہمارا مذاق کا کون سا رشتہ ہے؟ چلو اب پوچھ ہی لیا تو بتا دیتے ہیں۔ دراصل تمہاری تائی اماں کو تو ہم نے دیکھا نہیں تھا، البتہ ان کی تعریفیں بہت سنی تھی۔ تمہاری تائی ہمارے ابا کی پھوپھی زاد بہن کی بیٹی تھی، بس سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا۔ سو انجام تمہارے سامنے ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور میں بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر سکا تھا۔ تایا، تو آپ سے کسی نے پوچھا تو ہوگا نا کہ لڑکی پسند بھی ہے یا نہیں؟ ہاں، ہماری اماں نے پوچھا تھا، وہ بھی اس چکر میں کہ ابا اس شادی پر باخوشی راضی تھے اور وہ بادل نخواست تھا۔ تایا، اگر کسی کو لڑکی اچھی لگتی ہو تو اس سے اس کی شادی کر دیتے ہیں لوگ۔ میاں وقار الحسن، تم کچھ بہکی سی باتیں نہیں کر رہے؟ بھائی کوئی چکر ہے کیا؟ دوسرا جملہ انہوں نے سرگوشی کے انداز میں ادا کیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اصل بات انہیں بتا دیتا۔ کچھ ہمت بن گئی تھی۔ ہاں تایا، وہ بات یہ ہے کہ میں پھر جھجک گیا تھا اور انگلیاں چٹکانے لگا تھا۔ میاں، ایک بات کہنے کے لیے جو تم نے اتنی دیر سے
तमहीद बांध रहे हो ना, मेरे जख्म करेद रहे हो, भला इसकी क्या जरूरत थी? जो कुछ कहना है कह डालो भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही ना कि झिड़क दिया जाएगा। तो मियाँ झिड़कियाँ तो तुम्हें सारी जिंदगी भुगतना है, एक हमारी ही सही, बोलो क्या बात है। तब मैंने उन्हें शगुफ्ता के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो खामोशी से सुनते रहो का गुड़गुड़ाते रहे। मैं बात कहकर खामोश हो गया, मगर वो यूं ही बैठे कुछ सोचते रहे थे। मुझे उनकी खामोशी से वहशत होने लगी थी। एक लंबी हूँ खींचकर उन्होंने सा उठाया था। हाँ मियाँ, है तो वो भी खानदानी लोग। ताया आप अम्मा से कहें और आप भी चले ना शादी में, वहाँ उनके अब्बा से मिल लीजिएगा। हाँ भाई, शादियों में जाने का तो हमें भी बहुत शौक है। हम तो अक्सर अपने ऐसे दोस्तों से शादी के दावतनामे लेकर जमा कर लिया करते थे जो शादी में जाने का इरादा ना रखते हों। उनकी जगह हम शरीक हो जाया करते थे। जरूर चलेंगे और तुम्हारी अम्मा से हम आज ही बात कर लेंगे। वैसे क्या नाम है शरफुद्दीन के बाबा का? सैयद सब्त हसन नाम है। अम्मा जानती हैं उन्हें, शगुफ्ता को देख तो चुकी हैं, मगर बहुत पहले उनकी अम्मा से भी वाकिफ है। मैंने खुशी से बेकाबू होते हुए बताया था। वो सर हिलाकर फिर हुक्के की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। मैं एक मार का सर काट चुका था। अब जहानी आपस से मालूम करना था कि उन्होंने क्या किया। मैं चाय लाने का बहाना करके सीधा अम्मा के कमरे में पहुंच गया था। अम्मा मगरिब की नमाज से फारा होकर तस्बीह पा रही थी। मुझे अंदर आते देखकर उन्होंने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया था, फिर मुझ पर फूंक मारी थी। माथे के ऊपर अंगूठा लाकर कुछ देर वो पड़ती नहीं थी, फिर फूंक मारकर मुझे जाने का इशारा कर दिया। जहानी अब वहां नहीं थी। पुप्पी ने बताया था कि वो ताई से कलाम पाक पढ़ रही हैं। ये सुनकर मैं वजू करके नमाज पढ़ने चल दिया था। ताया से मैंने मस्जिद का पता कर लिया था। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ मस्जिद की तरफ चला जा रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग मेरे सामने आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने हाथ उठाकर उन्हें सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, उन्होंने हाथ उठाकर कहा था। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा, तभी उन्होंने मुझे आवाज दे दी, मियाँ साहबजादे। जी हजूर। मैं रुक गया था। फरमाइए। मैं उनके करीब चला गया था। कुछ देर गहरी निगाहों से मुझे देखते रहे। सुनहरे बाबा का नाम सुना है तुमने? उन्होंने अचानक सवाल किया था। जी। मैं कुछ हैरान हुआ था। सुनहरे बाबा सब्ज गुंबद वाली मस्जिद के बाहर बरगद के दरख्त के नीचे बैठते हैं, मौका मिले तो इनसे मिल लेना। ये कहकर वो बराबर वाली गली में मुड़ गए थे और मैं होंकों की तरह खड़ा देखता रह गया। मियाँ, जमात खड़ी हो चुकी है। मेरे पास से गुजरते हुए एक साहब ने मुझे वहां खड़े देखकर कहा था और मैं पलटकर तेजी से इन साहब के पीछे चल पड़ा था। वो अपनी आस्तीन खोलते हुए मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। एक अजीब कैफियत हो गई थी मेरी। एक कांटा सा चुभ कर रह गया था। नमाज में बार बार इन्हीं बुजुर्ग का चेहरा निगाहों में घूम जाता था। सुनहरे बाबा का नाम बार बार कानों में गूंज रहा था। जैसे तैसे नमाज अदा की, खुदा से इस बेदहानी की गिड़गिड़ा कर माफी मांगी और पलटकर घर की तरफ चल पड़ा। मेरी निगाहें उन्हीं बुजुर्गों की तलाश में चारों तरफ भटक रही थी। उन्हें अभी यही होना चाहिए था, मगर वो मुझे नजर न आया। दिल बोझल सा हो गया था। मैं सर झुकाए घर की तरफ बढ़ गया था। गली में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर शरफुद्दीन को खड़े देखकर हैरान रह गया था। इसने तो परसों आने को कहा था। वो दरवाजे पर खड़ा ताया से बातें कर रहा था और नामालूम क्यों मैं मुस्तरब हो गया था। ख्याल आया कि जरूर कोई ऐसी वैसी बात होगी, वरना शरफुद्दीन से अभी चंद घंटे पहले ही तो रुखसत होकर घर पहुंचा था। मैंने रफ्तार तेज कर दी थी। मुझे देखकर ताया ये कहते हुए अंदर चले गए कि मियाँ आकर बैठक में जा बैठो तो अच्छा है। इनके अंदर जाते ही शरफुद्दीन ने मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ खींचा था। क्या हो गया है शरफुद्दीन? यार अजीब बात हुई है। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता कदमों से चलने लगा। मैं भी उसका साथ देने लगा था। मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, देर हो गई थी, इसीलिए तेज तेज चलता हुआ जा रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग से टकरा गया। मैंने झट माफी मांगी और अपनी मस्जिद की तरफ बढ़ गया। उन्होंने मुझे आवाज दे ली और बोले, मियाँ साहबजादे, सुनहरे बाबा का नाम सुना है तुमने? मैंने उसकी बात काट कर कहा तो वो उछल पड़ा था। हाँ हाँ, यही तो, बिल्कुल यही कहा था। मगर तुम्हें कैसे पता उसका रंग सफेद हो गया था? यही कहा था। मेरे रुखसारों पर रोंगटे खड़े हो गए थे। शरफुद्दीन खौफ के मारे मुझसे बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि बिल्कुल यही ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। नमाज के लिए जाते हुए मैं भी उनसे टकराते टकराते बचा था और फिर उन्होंने मुझसे भी यही कहा था कि सब्ज गुंबद वाली मस्जिद के बाहर बरगद के दरख्त के नीचे बैठते हैं बाबा जी। ओहो, इसने पास लगे बिजली के खंभे को पकड़ लिया था। ये तुमने मुझे किन चक्रों में डाल दिया वकार? अब ये बातें ना करो। सोचो कि ये सब क्या है। वो बुजुर्ग कौन थे और ये सुनहरे बाबा? तुम्हें कुछ पता है इनके बारे में? नहीं, मैंने तो पहली बार सुना है। मैं ताया से पूछूंगा, मैंने जवाब दिया। मैंने हथेलियां अपने कपड़ों से रगड़ते हुए कहा था। वो पसीने से तर हो गई थी। वकार, अभी ना चले, पूछ लेंगे किसी से। नहीं नहीं, अम्मा इस वक्त कहीं नहीं जाने देंगी। डरते हो? बात डरने की नहीं है, और भला इनसे मैं क्यों डरूंगा? जिंदा सलामत है, मैं तो रूहों से भी नहीं डरता।
میرا خیال ہے کہ ابھی چلا جائے، میں رات بھر اس تجسس کی حالت میں سو نہیں سکتا۔ شرف الدین نے کہا تھا۔ اچھا تم ٹھہرو، میں اندر کے حالات دیکھ کر آتا ہوں۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور خود اندر داخل ہو گیا تھا۔ تایا بڑے برآمدے میں جا چکے تھے۔ اماں، تائی، پھوپھی اور شنو آپا وغیرہ سب وہیں بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی سب چپ ہو گئے تھے، یوں لگا جیسے بات میرے ہی بارے میں ہو رہی تھی۔ جہانی آپا معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ وہ اماں، میں ذرا اپنے دوست شرف الدین کے ساتھ جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ یہ وقت ہے کہیں جانے کا؟ اماں کچھ ناگواری سے بولی تھی۔ حالانکہ یہی وقت ہوتا ہے کہیں جانے کا، تایا مسکرا کر بولے تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ، ویسے بھی میاں کچھ زنانی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہم نے تمہاری چچی کو بھی نہیں بٹھایا۔ میں مسکرا کر پلٹا تو تایا نے آواز دے لی تھی۔ اے میاں وقار، سنو تو، یہ کوئی صاحب آئے تھے، وہ دے گئے ہیں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے تکیے کے نیچے سے ایک رکا نکال کر میری طرف بڑھایا تھا۔ میں رکا لے کر روشنی کے قریب ہو گیا۔ جو ہی اس پر لکھی تحریر پر میری نگاہیں پڑی، میں اچھل پڑا تھا۔ تحریر میرے لیے قطعاً انجان ہونے کے باوجود جو کچھ اس پر لکھا تھا وہ میرے لیے انجانا نہ تھا۔ لکھا تھا، لڑکے، تمہارا آج ہی سنہرے بابا سے ملنا بے حد ضروری ہے، ورنہ تم کسی ایسی مصیبت میں بھی گرفتار ہو سکتے ہو جس سے چھٹکارا ممکن نہ ہوگا۔ میرے اچھل پڑنے کو اماں نے خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی تھی۔ وقار الحسن، کیا بات ہے؟ کس کا رکا ہے؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ کچھ نہیں اماں، میں فوراً ہی ہنس پڑا تھا، یوں ہی بے وجہ۔ شاید میں اپنے اندر کی چکر کھاتی ہوئی کیفیت کو چھپانا چاہتا تھا۔ یہ شرف الدین عجیب آدمی ہے، بھلا یہ بھی کوئی مذاق ہوا؟ میں جانے کیا کیا کہہ رہا تھا کہ اماں کو مطمئن کرنا چاہ رہا تھا۔ وقار الحسن، اماں کا لہجہ تیز ہو گیا تھا، تمہارے اندر جھوٹ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم بہت پن سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہو، اماں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ تایا، تائی، پھوپھی اور میری دونوں بہنیں ہماری ہی طرف متوجہ تھیں۔ میں لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اماں چپ ہو جائیے، میں نے سرگوشی کی تو وہ سمجھ گئی میں یہاں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے پلٹ کر تایا وغیرہ کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بات ہے دلہن؟ تایا نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، انہوں نے تیزی سے کہا تھا اور میرا بازو پکڑ کر صحن میں نکل آئی۔ اب بولو۔ انہوں نے مجھے اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ میں کوئی بات کر سکتا تھا۔ اب صاف صاف بتا دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، سو میں نے انہیں صاف صاف سب کچھ بتا دیا تھا۔ سنہرے بابا کا ذکر سن کر ان کی آنکھوں میں سوچ کی گہری لکیریں ابھر آئی تھیں۔ یہ نام میں نے بھی سنا ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی تھیں، پر کہاں، کس سے؟ اماں، میرا اور شرف الدین کا خیال ہے کہ ہمیں سنہرے بابا کے پاس ضرور جانا چاہیے، آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سنو، تم ان سے کہنا کہ ان روحوں سے حویلی کو خالی کروا دے، میں یہاں وہاں نہیں رہ سکتی، میں حویلی واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ اجازت دے تو میں شرف الدین کے ساتھ سنہرے بابا کو تلاش کروں۔ تم اپنے تایا سے کیوں نہیں پوچھتے، وہ جانتی ہوں گی۔ اتنا کہہ کر اماں نے پلٹ کر تایا کی طرف دیکھا تھا۔ باقی تمام لوگ اب بھی ہماری طرف متوجہ تھے۔ میری بہنوں کے چہرے پر ہلدی کے آثار نظر آ رہے تھے، شاید انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی بات ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا تھا، میں ان کے چہرے پر جو سکون دیکھ چکا تھا اسے ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر اماں کی جلد بازی نے انہیں پھر خوف کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ تایا، میں نے تایا کو آواز دی تو احساس ہوا کہ گھر میں کتنا گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر قریب آ گئے، ان کے چہرے پر بھی گہری تشویش کے اثار تھے۔ کیا بات ہے؟ تم لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ ان کی آواز میں وحشت تھی۔ کچھ بھی نہیں تایا، آپ تو، یہ تو اماں خواہ سب کو پریشان کر دیتی ہیں۔ میرا دوست شرف الدین کہتا ہے کہ یہاں اس نے کسی سنہرے بابا کا ذکر سنا ہے، اس نے مجھے ان سے ملنے کا مشورہ دیا ہے۔ بس اتنی سی بات کو اماں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سنہرے بابا کون ہیں اور کہاں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ دلہن، خود تو تم ہولاتی ہی ہو، بچوں کو بھی خوفزدہ کر دیتی ہو، دیکھو تو بچوں کا چہرہ اتر گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے تھے۔ امراؤ حیدر کا گھر دیکھا ہے تم نے؟ کون امراؤ حیدر؟ میں نے کہا۔ بھائی دلہن کے سسر، وہ یوں بولے جیسے سارے زمانے کے سسروں کی میرے پاس لسٹ موجود ہو۔ یہ کیا جانے بیچارہ، کبھی امروہہ سے باہر نکلا ہو تو کسی کو پہچانے بھی، اماں بڑبڑائی تھیں۔ یوں کرو، سویرے میں خود لے چلوں گا۔ تایا اتنا کہہ کر پلٹ گئے تھے۔ اماں، میں نے ان کے برآمدے میں پہنچنے کے بعد سرگوشی کی تھی، میں اور شرف الدین تلاش کر لیں گے، ہمارا آج ہی ان سے ملنا بہت ضروری ہے،
وہ بہت پہنچے ہوئے لگتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے. آپ پریشان نہ ہوئیے گا, مجھے دیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے وقار الحسن, انہیں ایک ایک بات بتا دینا, آپ فکر نہ کیجیے. میں اتنا کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. شرف الدین بھائی کھمبے کے نیچے بے چینی سے ٹہل رہا تھا. مجھے دیکھتے ہی میری طرف چپٹا تھا. تم کیا سو گئے تھے؟ نہیں, یہ کہہ کر میں نے وہ رکا اس کی طرف بڑھا دیا تھا. اسے رکا ہاتھ میں لے کر حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا. یہ کسے پہنچانا ہے؟ کسی کو پہنچانا نہیں, سے پال لو. یہ سنتے وہ رکا لے کر کھمبے کے بالکل نیچے چلا گیا تھا جہاں کم روشنی کا بلب لگا ہوا تھا. اسی روشنی میں نے اس کی آنکھیں پھیلتے اور سکیرتے دیکھی تھی. یہ کہاں سے آیا بھائی؟ تب میں نے اسے تمام بات بتا دی تھی. وقار الحسن اب چل پڑو, میں چاہتا ہوں کہ گھر پر اطلاع دے دوں کہ مجھے دیر ہو جائے گی, ورنہ وہ لوگ میرے یوں غائب ہونے پر پریشان ہو جائیں گے. اطلاع دے کر ہم گنبد والی مسجد چلیں گے. پھر میں اور شرف الدین تیز رفتاری سے چل پڑے تھے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ شرف الدین کے چچا کا گھر تایا کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا. ہم 5 منٹ بعد ہی وہاں پہنچ گئے تھے. شرف الدین نے اندر جا کر اطلاع کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی. وہ اپنے چچا زاد فرقان سے گنبد والی مسجد کی طرف جانے والے راستے کا پوچھ آیا تھا. یہ مسجد یہاں سے دور نہیں تھی. پیسے نہ میری جیب میں تھے اور نہ شرف الدین کی جیب میں, لہٰذا ہم نے سواری کے بارے میں سوچا ہی نہیں اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس چوک پر پہنچ گئے تھے جہاں سے سیدھے ہاتھ کو جانے والا راستہ ہمیں گنبد والی مسجد تک لے جاتا تھا. اس راستے پر قدم رکھتے ہی یوں لگا تھا جیسے ہم نے کسی سنسان جنگل پر قدم رکھ دیا ہو. جینگروں کے بولنے کی تیز آواز کے ساتھ ہی سناٹے کا احساس بھی بڑھ رہا تھا, جبکہ ابھی چند قدم دور ہی ہوٹل سے سنگل کے گانوں کی آوازیں اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں بھرپور زندگی کا احساس دلا رہی تھیں. یوں لگا جیسے اس راستے پر نوتے چاروں طرف قبرستان کا سناٹا چھا گیا ہو. ہم اس ہوٹل سے میلوں دور نکل آئے تھے. اس خاموشی کو میں نے اور شرف الدین دونوں نے شدت سے محسوس کیا تھا. اس گلی میں دونوں جعلی مکان بنے ہوئے تھے, مگر معمولاً کیوں لگتا تھا جیسے سارے مکان ہی غیر آباد ہو یا ان سب کے مکین سر شام ہی سو جانے کے عادی ہوں. تقریباً 20-25 قدم چلنے کے بعد ہمیں مسجد کا گنبد نظر آنے لگا تھا. اس مسجد کے باہر چند دکانیں تھیں جہاں جائے نماز, تسبیح اور کلام پاک مل جاتے تھے. ایک دکان مٹی کے لوٹوں اور ٹوپیوں کی بھی تھی. ان دکانوں میں دکاندار بھی موجود تھے, مگر پھر بھی گہرے سناٹے کا احساس کم نہیں ہوا تھا. چند قدم اور چلے تو سامنے مسجد کی چوڑی چوڑی سیڑھیاں آنے لگی تھی. تمہارا نام وقار الحسن ہے؟ اچانک سیڑھیوں کے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے سر اٹھا کر پوچھا تھا. میں اور شرف الدین ٹھٹک کر رکے تھے. وہ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس کوئی فقیر تھا. اس کے گلے میں موٹے موٹے رنگین موتیوں کی کئی مالائیں پڑی تھیں. جی میں وقار الحسن ہوں. ہمیں اس نے میری بات کاٹ کر کہا تھا. بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس نے مسجد کی سیڑھیوں کے انتہائی بائیں جانب بنے اس چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں ہونے والی ہلکی روشنی پتلے سے دروازے سے باہر فرش پر پڑ رہی تھی. میں نے شرف الدین کی طرف دیکھا تھا. چند ثانیے ہم دونوں نے اس فقیر کی طرف دیکھتے رہے. پھر شرف الدین نے میرا ہاتھ دبایا تھا اور میں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا. اسے میں خوف تو نہیں کہہ سکتا, شاید میں مرعوب تھا. دل پر ایک بوجھ سا لگتا تھا. میں اور شرف الدین مڑ کر اس کٹیا کی طرف چل پڑے تھے. ابھی ہم دروازے کے قریب پہنچے تھے کہ میں نے انہی بزرگوں کو دروازے سے نکلتے دیکھا تھا جنہوں نے آج دوپہر میں مسجد جاتے ہوئے راستے میں مجھے سنہرے بابا کے بارے میں بتایا تھا. میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام کیا. شرف الدین بھی ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا. اس نے بھی ہاتھ اٹھا کر آداب کیا تھا. یہ وہ ہکلایا تھا. وہی تھے, میں نے کہا. انہوں نے مسجد جاتے ہوئے آج مجھے بھی. اس نے میری بات کاٹ دی تھی. وہ بزرگ ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے خفیف سا مسکرائے تھے, سلام کر جواب دیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے, اگر تم نہ آتے تو اور سنو برخودار, سنہرے بابا کی ہدایات پر عمل کرنا, وہی تمہیں اس خوفناک چکر سے نکال سکتے ہیں. پھر اسے قبل کے میں کچھ کہتا وہ پلٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گئے تھے. اندر جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی. شرف الدین نے آگے بڑھ کر دروازے سے اندر جھانکا. آؤ شرف الدین. اندر سے بھاری آواز بڑھائی ہوئی سی آواز آئی تھی. وہ جٹ اندر داخل ہو گیا. اندر جانے سے قبل اس نے چپل باہر ہی اتار دیے تھے. اب میری بھی ہمت ہوگی اور میں بھی چپل اتار کر اندر داخل ہوا. شرف الدین سامنے بیٹھے بزرگ کے قریب دو زانوں بیٹھا ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا. ان بزرگوں کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ لوگ انہیں سنہرے بابا کیوں کہتے ہیں. وہ شاید 80-50 سال کے تھے. ان کے گھنے اور گھنگھریالے بال بالکل سفید تھے اور ان کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے. ان کا رنگ سونے کی طرح سنہری دار چمکدار تھا. آنکھیں بوڑھی اور چمکدار تھیں. ان کی بنویں اور پلکیں بھی سفید تھیں, مگر ان میں بھی عجیب سے سنہرے رنگ کی چمک تھی. ناک اور رخسار کا درمیانی حصہ بالکل گلابی تھا. ان کے سفید
بالوں کے علاوہ ان میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جن سے ان کی عمر کا اندازہ ہوتا. ان کا جسم توانا تھا، ہاتھ پیر مضبوط اور چوڑے چوڑے تھے. ان کے موٹے موٹے ہونٹوں پر بڑی نرم اور خوبصورت مسکراہٹ تھی. میں نے جھجکتے ہوئے سلام کیا، السلام علیکم، اور شرف الدین کی تقلید میں ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. ان کے اندر ایک عجیب سا وقار تھا جو سامنے والوں کو مسحور اور مرعوب کر دیتا تھا. وقار الحسن، تم نے بہت دیر کر دی. انہوں نے باری آواز میں مجھے مخاطب کیا تھا. تمہیں سر شام ہی آ جانا چاہیے تھا. بابا وہ ٹھیک ہے. انہوں نے ہاتھ اٹھایا. کچھ دیر انتظار کرو. اتنا کہہ کر وہ سر جھکا کر اور آنکھیں بند کر کر غالباً کسی وظیفے میں مصروف ہو گئے تھے. میں نے انہیں مصروف دے کر کمرے کا جائزہ لیا. یہ کافی چھوٹا سا کمرہ تھا جسے حجرہ کہا جا سکتا تھا. اس حجرے میں چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر ہم لوگ بیٹھے تھے. سنہرے بابا مخملی جائے نماز پر بیٹھے تھے. دیوار پر بنے 2 تاکچوں میں موم بتی روشن تھی. ایک چھوٹا سا لیمپ بھی ایک تاکچے میں رکھا تھا جس کی چمنی ایک طرف بالکل سیاہ ہو رہی تھی. اس لیمپ کے پاس جزدان میں لپٹا ہوا قرآن پاک رکھا تھا. ایک کیل میں کئی مختلف رنگوں کی تسمیاں لٹکی ہوئی تھیں. ایک کونے میں ایک لوٹا، ایک سلفچی اور مٹی کا گڑا رکھا ہوا تھا. کمرے کی دیواریں اندر سے کچی تھیں اور اس پر چکنی مٹی لپٹی ہوئی تھی. غالباً اسی وجہ سے کمرے میں ٹھنڈک تھی. دائیں جانب کی دیوار پر بہت نیچے ایک کھڑکی تھی جس پر ہلکے پیلے رنگ کا پردہ پڑا تھا. یہ کھڑکی غالباً مسجد کے دائیں جانب کی گلی میں کھلتی تھی. اس کمرے میں کوئی ایسی خاص چیز یا بات نہ تھی جو مجھے چونکاتی. شاید اسی وجہ سے جو کیفیت میرے اندر داخل ہونے سے قبل محسوس کر رہا تھا وہ اب ختم ہو چکی تھی. میرے اندر گہرا اطمینان اور سکون پھیلا ہوا تھا. کوئی بوجھ، کوئی خوف، کچھ بھی نہ تھا. یوں لگتا تھا جیسے میں یہاں بار بار آ چکا ہوں. شرف الدین بھی کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا. سنہرے بابا اب بھی وظیفے میں مصروف تھے. ان کی انگلیوں میں عقیق اور فیروزے کی موٹی موٹی انگوٹھیاں تھیں اور فیروزی دانوں کی تسبیح ان کے انگلیوں کے درمیان تیزی سے گھوم رہی تھی. ان کے گرد ایک سنہری سا ہالہ محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے بدن میں کئی موم بتیاں سی روشن ہوں. ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بدن میں ٹھنڈک اور فرحت انگیز سی لہریں دوڑنے لگتی ہیں. ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے. شاید 5 یا 6 منٹ بعد سنہرے بابا نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور نامنوع سے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تھے. میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ عربی زبان کے الفاظ نہیں تھے. مجھے ان پر حیرت ہوئی. چند ہی لمحوں بعد انہوں نے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر کر آنکھیں کھول دی. میں اور شرف الدین پہلو بدل کر سیدھے ہو گئے تھے. تم جس کام کا قصد لے کر نکلے ہو وہ بے وقوفی تمہیں ساری عمر کے لیے زندہ درگور کر دے گی لڑکے. وہ مجھ سے مخاطب تھے. میں سمجھا نہیں. میں نے جھجک کر کہا تھا. تم شکنتلا کی روح کو سکون پہنچا سکتے ہو مگر کیا تم نے سوچا کہ ایسا کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اسے سکون مل گیا تو ہم بھی حویلی میں سکون سے رہ پائیں گے. یہ تمہاری خوش گمانی ہے. اسے سکون مل گیا تو وہ دوسرا جنم لے لے گی اور اس کا دوسرا جنم تمہارے گلے میں آہنی پھندا بن جائے گا. جی؟ میں واقعی کچھ نہیں سمجھا تھا. تمہارے پاس بابا معظم کا تویز ہے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اس کا دوسرا جنم لینا تمہارے لیے تباہی ہوگا. میرا ہاتھ بے اختیار اپنے گریبان کی طرف رنگ گیا تھا. ابا کا دیا ہوا تویز میرے گلے میں تھا جسے میں پہننا نہیں بھولا تھا. اس تویز کو ہمیشہ پہنے رہنا وقار الحسن. اس تویز کا حصار کسی کو بھی تمہارے قریب نہیں آنے دے گا. بابا، شرف الدین پہلو بدل کر بول اٹھا تھا. شاید آپ کو کچھ بھی بتانا ضروری نہیں. آپ سب کچھ جانتے ہیں. پھر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر ہم ان چکروں سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں. شکنتلا، پھر پرکاش اور وہ عصمت جہاں نہیں تھی. وہ اس کی بات کاٹ کر بول اٹھے تھے. جی مگر وہ تو یہ کارنامہ شکنتلا کا ہے. وہ بول اٹھے تھے. عصمت جہاں خودکشی کی وجہ سے عذاب مسلسل میں ضرور ہے مگر اس کا یوں دوبارہ آنا اور جلوہ بھی کرانا ممکن نہیں ہے. پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے تھے. وقار الحسن، تم اگر ان عذابوں سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا. کچھ وظائف کرنا ہوگے جنہیں مکمل کرنے کے بعد تم شکنتلا کی روح کو اپنے تابع کر سکو گے. پھر وہ تمہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکے گی بلکہ تم اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکو گے. تمہیں اپنے پردادا کے گناہوں کے نقش مٹانا ہوگے. یہ کام کٹھن ضرور ہے مگر بس تم میں وہ قوت دیکھ رہا ہوں جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. شاید اسی قوت کو شکنتلا اور جوگندر ناتھ نے بھی محسوس کر لیا ہے. بولو، کیا تم میری ہدایات پر عمل کرنے کو تیار ہو؟ بابا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نامعلوم کیوں خوفزدہ ہو گیا تھا. تمہیں سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس رہنا ہوگا. اور میرا دل بیٹھ گیا تھا. میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا. وقار الحسن، تمہارے جانب ایک گہری کھائی ہے
اور دوسری جانب اونچی دیوار، تم چاہو تو اس اونچی دیوار کو عبور کر کر خود کو بچا سکتے ہو۔ دیوار کو عبور کرنا محنت طلب کام ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے، دوسری صورت میں تم بہت سی گہرائیوں میں گرتے چلے جاؤ گے۔ تمہیں ان پستیوں کا ادراک نہیں ہے جو تمہیں دھیرے دھیرے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ میں فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں، مگر اتنا یاد رکھنا کہ پستیاں تمہارے بے حد قریب ہیں اور تم ان میں گرنے ہی والے ہو۔ جاؤ سوچو، تمہارا فیصلہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ آخر جملہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، یوں لگا جیسے وہ بات ختم کر چکے ہوں۔ ان کا سر جھک کر سینے سے جا لگا تھا، آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ میں نے پہلے شرف الدین کو پھر بابا کو دیکھا تھا۔ شرف الدین بڑی گہری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اور شرف الدین خاموشی سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، بات کچھ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سنہرے بابا کا یہ رویہ، ان کی باتیں میری سمجھ میں قطعاً نہیں آئی تھی، مگر دل ان کی باتوں پر یقین اور عمل کرنے میں مؤثر تھا۔ ایک انجانا سا خوف پھر دامن گیر ہو گیا تھا۔ میں شکنتلا کو سکون پہنچانا چاہتا تھا تاکہ وہ حویلی میں چکرانا ختم کر دے۔ پرکاش کی لاش ڈھونڈ کر اس کے حوالے کر دینا چاہتا تھا تاکہ میں اپنی اماں کی خواہش کے مطابق حویلی کو دوبارہ آباد کر سکوں، اور بابا کہتے تھے کہ اس کا سکون مجھے تباہی سے دوچار کر دے گا۔ انہی سوچوں میں گم ہم وہ گلی عبور کر رہے تھے۔ شرف الدین بھی خاموش تھا، شاید وہ بھی کسی گہری سوچ میں تھا۔ گلی عبور کرتے ہوئے چاروں طرف بے پناہ شور نے ہمیں بوکھلا دیا تھا۔ لوگوں کی آوازیں، ہوٹل میں ہونے والی ریکارڈنگ، تانگے والے کی لکھ لکھ اور سائیکل رکشہ والوں کی بچوں بھیا بھیا بچوں کی آوازوں نے جیسے ہمیں ہوش و حواس بخش دیے تھے۔ آؤ یہاں چائے پیتے ہیں، شرف الدین نے اس ہوٹل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں خود بھی چائے کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ ہم دونوں ہوٹل کے باہر بڑی بینچوں پر بیٹھ گئے تھے۔ شرف الدین نے چائے منگوائی۔ وقار الحسن کیا خیال ہے؟ اس نے بنویں چکائی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا اور چائے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میری سمجھ میں سب کچھ آ چکا ہے، اس نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگا جیسے سنہرے بابا تمہیں دنیا دار سے لگ رہے ہوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہاں، پھر یہ کہ وہ تمہارے ذریعے شکنتلا کی روح کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں عصمت جہاں بھی عصمت جہاں نہیں تھی، بلکہ وہ کارنامہ شکنتلا کا تھا۔ تم شکنتلا کے قائل ہو چکے ہو، اس کی مدد بھی کرنا چاہتے ہو، پھر اسے کیا پڑی ہے کہ تمہیں دھوکہ دے اور پھر عصمت جہاں بن کر رمزو بابا کو قتل کر کے اور تمہاری اماں کے ادھار لیے ہوئے جھمکے واپس کرنے سے اس کا کون سا مقصد حال ہوتا ہے؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ مقصد؟ تم کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں جھنجھلا گیا تھا۔ ویسے اس نے جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ مقصد یہ ہے بھیا جی کہ یہ تمہارے خلاف کوئی چال بھی ہو سکتی ہے، خوب سوچ سمجھ لو۔ جب تمہیں قتل کرنے کا ڈرامہ کھیلا جا سکتا ہے تو تمہیں اس طرح دنیا داری سے الگ کرنے کا ڈرامہ بھی تو 100% کامیاب ہو سکتا ہے، اور کسی پر بات بھی آنے کا خطرہ نہیں ہے۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ چچا سمجھدار ہو گئے ہو؟ وہ مسکرایا تھا۔ شرف الدین تمہارا حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے، میں نے منہ بنا کر کہا تھا۔ تم بھول گئے کہ شکنتلا کی روح امروہہ والی حویلی میں ہی رہ گئی ہے اور سنہرے بابا مراد آباد میں رہتے ہیں، اور یہ بھی بھول گئے کہ ہم نے سنہرے بابا کو کچھ نہیں بتایا بلکہ ان کے آدمی نے ہم تک ان کا پیغام پہنچایا، وہ سب کچھ جانتے تھے، شکنتلا کے بارے میں بھی اور پرکاش کے بارے میں بھی اور جوگندر ناتھ کے بارے میں بھی، اور شرف الدین جو کچھ وہاں ہمارے ساتھ ہوا اس سے چچا ناواقف تھے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ شکنتلا وغیرہ کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں مگر عصمت جہاں کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں۔ کیا یہ باتیں تم نے کسی کو نہیں بتائیں؟ اس نے جھک کر پوچھا تھا۔ نہیں، کیا اماں کو بھی نہیں؟ مگر اماں چچا کے بارے میں جانتی ہیں، انہوں نے یہ باتیں کسی کو بھی نہیں بتائی ہوں گی، حتیٰ کہ تایا کو بھی ان باتوں سے ناعلم ہے۔ کیا اماں کو بتاتے ہوئے تم نے اطمینان کر لیا تھا کہ یہ باتیں کوئی نہیں سن رہا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ لمحہ بھر کو میں ٹھٹک گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں کسی نے نہیں سنی۔ خیال نہیں، یقین سے بتاؤ۔ چچا اس وقت گھر میں نہیں تھے، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا ہوگا۔ کہنے کو میں نے کہہ دیا مگر میرا ذہن ماضی میں بھٹکنے لگا تھا۔ جب میں اماں کو یہ سب باتیں بتا رہا تھا وہ دوپہر کا وقت تھا، یہ باتیں اماں کے کمرے میں ہو رہی تھی۔ میں نے بالکل غور نہیں کیا تھا کہ کوئی ہماری باتیں سن سکتا ہے، لیکن یہ میں جانتا تھا کہ اس وقت چچا گھر میں نہیں تھے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری باتیں کسی نے سنی ہیں، اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ شرف الدین سنہرے بابا یہاں مشہور ہیں، یہ بات مجھے تایا سے معلوم ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھلا چچا کا ساتھ کیوں دیں گے؟ جس آدمی کو دنیا داری سے محبت ہی نہ ہو وہ یہ سب کچھ کیوں کرے گا؟ میں نے کب کہا کہ وہ دنیا داری کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ لیکن وہ جس کام سے لگاؤ رکھتے ہیں اس میں پوری دسترس حاصل کرنے کے لیے تو کر سکتے
सकते हैं ना। मेरा ख्याल है कि वो शकुंतला को काबू करने के लिए ये सब करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि शकुंतला बराह रास्त उनके काबू में नहीं आएगी, अलबत्ता तुम्हारे काबू में आ सकती है। वो तुम्हें अपने आला कार बनाना चाहते हैं। वो शकुंतला को क्यों अपने काबू में करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता। मुमकिन है कि वो अपनी मशहूरी के लिए ऐसा करना चाहते हो, मगर बस करो शरफुद्दीन, मुझे डर है कि तुम्हारे ख्यालात वो जान चुके होंगे। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता हुआ नहीं देखना चाहता, मैंने खड़े होते हुए कहा था। मुझे खड़ा होता देखकर शरफुद्दीन ने अपनी जेबें टटोलकर कुछ सिक्के निकाले और मेज पर आकर खुद भी खड़ा हो गया था। गोया तुम सुनहरे बाबा के लिए खुद को वक्फ कर देने पर तैयार हो, यानी अब तुमसे मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। दूसरे मानव में मुझे और बाकी सबको ही तुमसे हाथ धो लेना चाहिए। ये मैंने कब कहा है, लेकिन तुम्हारी जैसी बदगुमानी भी नहीं है मुझे। मैं इस बारे में सोचूंगा। जिस काम का बेड़ा मैं 2 बरस पहले उठा चुका हूँ, इसे यूं चुटकियों में झटक देना मेरे बस में नहीं है। मैं शकुंतला को मजलूम समझता हूँ, मैं उसे सुकून देने का वादा कर चुका हूँ। मैं नहीं समझता कि वो मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकती है। ज़ाहिर है वो इतने अरसे तुम्हारा साथ देती आई है, फिर भला नुकसान क्यों पहुँचाएगी, यह बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। सच जानो तो यही बात मुझे खटका गई है। सुनहरी बाबा के बकौल उसका दूसरा जन्म तुम्हारे लिए आहनी फंदा बन जाएगा, मगर क्यों? क्या वो इतनी एहसान फरामोश होगी कि जो शख्स उसके सुकून का बाइस बने वो इसी के गले का आहनी फंदा बन जाए? शरफुद्दीन, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मैं आज कुछ भी सोचना नहीं चाहता, मेरा दिमाग बहुत बोझल है, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। मैंने कनपट्टी को दबाते हुए कहा था। हम घर के करीब पहुंच चुके थे। जो ही हम अपनी गली में मुड़े, एक साया तेजी से अगली गली में गायब हुआ था। इत्तेफाक से मेरी और शरफुद्दीन की निगाहें उसी जानिब थीं और हम दोनों ने ही इस साया को गली में गायब होते देख लिया था। मैं तो ठठक कर रह गया, मगर शरफुद्दीन भाग पड़ा था। मैं भी उसके पीछे लपका था। ये गली ताया के घर के पिछवाड़े की गली से जाकर मिलती थी। इस गली में बहुत अंधेरा था। मैं और शरफुद्दीन गली में दाखिल हुए तो वहां किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। वो जो कोई भी था अब तक छुप चुका था। मुमकिन है किसी घर में दाखिल हो गया हो। ताया के घर की पिछली तरफ कोई दरवाज़ा ना था, अलबत्ता खिड़कियां थी। शरफुद्दीन इसी तरफ भाग गया था। इसके दिमाग में छुपे खन्नास को मैं समझ रहा था। वो इसी चक्कर को चचा से जोड़ना चाहता था। गालबन इस तरफ आने का मकसद भी यही था कि वो भागने वाले के इसी घर में दाखिल होने को साबित करना चाहता था। मगर यहाँ की सपाट दीवारें और खिड़कियों में लगी लोहे की सलाखें देखकर वो गहरी सोच में डूब गया था। ऊपर बना छज्जा कमरा और छोटा सा दलान था। इस छज्जे के ऊपर कबूतर के काबुक बने हुए थे, मगर नीचे से वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना था। वकारुल हसन, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अगर ये कोई रूह थी तो इसे भागकर कहीं छुपने की क्या जरूरत थी? वो तो दुआ बनकर भी तहलील हो सकती थी। शरफुद्दीन, हमें सोचने के लिए वक़्त और सुकून की ज़रूरत है, और ये वक़्त और सुकून हमारे पास है। इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने की ज़रूरत क्या है? मैं तुम्हारी मुखालफत तो नहीं कर रहा, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था। वो काफ़ी जज्बाती हो रहा था। जी नहीं, हमारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। अब्बा और अम्मा आ चुके हैं, परसों निकाह, और शायद 2 रोज़ बाद ही वो शगुफ्ता को लेकर रवाना हो जाएंगे, और तब भी मुझे अलीगढ़ जाना है। तुम्हारा जाना तो शायद खटाई में पड़ चुका है। अब तुम्हें दाखिले की तो कोई ज़रूरत नहीं है, और ना तुम अमरोहा जाओगे, बल्कि शायद अब तुमसे मिलने मुझे सुनहरे बाबा के हुजरे में आना पड़े, वो भी इस सूरत में जब तुम किसी वजीफे में या जंतर मंतर से फरागत पा चुके हो। उसने जले बुने अंदाज में कहा था। मैं हंस पड़ा, और जंतर मंतर से फरागत तो मुझे मिलेगी ही नहीं। रूहों को काबू करना कोई आसान काम नहीं है बच्चू। वैसे मेरा जी चाहेगा कि तुम्हें किसी रूह के जरिए बुलवा भेजूंगा। पलक झपकने में तुम अलीगढ़ से यहाँ पहुँच जाओगे, तुम्हारा किराया और वक़्त बच जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा था। चलो, वरना अब हमें आवारागर्दी के इल्ज़ाम में पकड़ा भी जा सकता है। मुमकिन है लोग हमें चोर समझकर पुलिस के हवाले कर दे। यार, मैं अब इस वक्त घर कैसे जाऊंगा? वो मुतफक्कर होकर बोला था। तुम यही सो जाओ, मैं बरामदे में पलंग डाल दूंगा। मैंने वापस मुड़ते हुए कहा था। वो चुप हो गया था।
میں جانتا تھا کہ اتنی رات کے گھر جائے گا تو سبھی لوگ اٹھ جائیں گے، جبکہ اماں میرے لیے اب تک جاگ رہی ہوں گی۔ ہم چند ہی لمحے بعد دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے کواڑ پر لیٹ کر کنڈا ہلایا۔ چند منٹ بعد ہی مجھے کسی کی چاپ سنائی دی تھی۔ پھر آنے والے نے کنڈی گرا دی تھی۔ دروازے پر چچا کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ آپ؟ میاں یہ بمبئی نہیں ہے، انہوں نے آہستہ مگر تلخ لہجے میں کہا تھا۔ مراد آباد ہے اور یہاں شرفہ رہتے ہیں۔ یوں رات بھر گلیوں میں گھومنا یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس وقت تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس سے قبل کہ میں انہیں کوئی جواب دیتا، اماں تیز قدم سے چلتی ہوئی ہمارے قریب آ گئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی چچا جلدی سے بڑے برآمدے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان سے پوچھو یہ خود کہاں سے آ رہے ہیں، شرف الدین دھیرے سے بولا تھا۔ میں نے اسے کوہنی ماری تو وہ چپ ہو گیا۔ اماں کو دیکھ کر انہیں اداب کیا۔ جیتے رہو، تم شرف الدین ہو؟ جی خالہ جان، دیر ہو جانے پر شرمندہ ہے، مگر میں جانتی ہوں میں تمہیں دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر اماں نے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ چچا غالباً اوپر جا چکے تھے۔ ہم دونوں اندر چلے آئے تھے۔ چچا ابھی تک جاگ رہے تھے۔ وہ ہماری آواز سن کر قریب آ گئے تھے۔ میں اماں کو بتا چکا تھا کہ شرف الدین اس وقت گھر نہیں جا سکتا، اسی لیے اس کے سونے کا انتظام یہی کر دیں۔ وہ غالباً ہمارے سونے کا انتظام کرنے چلے گئی تھیں۔ تایا اپنا پلنگ کھینچ کر دلان میں لے آئے تھے۔ میں مونڈے اٹھا لایا تھا۔ شاید اماں تایا کو کچھ بتا چکی تھی۔ انہوں نے بیٹھتے ہی پوچھ لیا کہ کیا ہوا، اور سنہرے بابا ملے یا نہیں۔ میرے بجائے شرف الدین نے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ سب کھیل تماشے ہیں، تایا بڑبڑائے تھے۔ میاں سیدھے اپنے دھندے سے لگو، علی گڑھ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ولی کو بیچ باچ کر الگ کرو، یہاں مکان خریدو، کوئی کاروبار کر لو۔ اجداد کی جاگیر سینے سے لگائے رکھو گے تو ان کے گناہ و ثواب بھی تمہارے حصے میں آئیں گے۔ وہ کافی تلخ ہو رہے تھے۔ نہیں تایا، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، میں نے بہت سی باتیں آپ کو